अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बात, आज से 30-40 साल पहले जो देवबंदी अहले हदीस जमातियों का अकीदा था ताजियादारी के ख़िलाफ़, दरगाहों पे चादर चढ़ाने के ख़िलाफ़, अगरबत्ती लगाने के ख़िलाफ़, किसी भी बारगाह में चूमने के लिए वहाँ खड़े रह के दुआ मांगने के ख़िलाफ़, ये अकीदा देवबंदियों का था, जमातियों का था, अहले हदीसों का था। इसी अकीदे की लड़ाई औलिया अल्लाह के मानने वालों से, अहले सुन्नत वल जमात से थी, देवबंदियों की। इसी अकीदे के नाम पर मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने अपने आप को बड़ा बनवाया, अपना एक मसलक बनाया, अपना एक नया फ़िरका बनाया, इसी अकीदे के नाम पर कि हम देवबंदियों को जवाब देने के लिए आए हैं। तो देवबंदियों को जवाब क्या देना था? अल्लाह के रसूल का इल्म गैब का, अल्लाह के रसूल के हाजिर और नाजिर का, अल्लाह के रसूल पे या रसूल अल्लाह कहने का, और अल्लाह के रसूल को हम जैसा नहीं मानने का, इसका जवाब देना था। जो कि पूरी दुनिया में 80% मुसलमान जो है इसी अकीदे पे कायम है और आज भी कायम थे। मगर जब मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ये जवाब देने के लिए आए, उस वक्त देवबंदियों की तादाद बहुत कम थी। मगर जब आप जवाब देना शुरू किए मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदियों की जमात इतनी बड़ी कि आज हिंदुस्तान में देवबंदी ज़्यादा हो गए, बरेली कम हो गए, जमाती ज़्यादा हो गए, सुन्नी कम हो गए। इतना अच्छा जवाब दिया कि वो घटे नहीं, वो बढ़ गए। और उनको तो बढ़ा दिया, लास्ट में उनका जो अकीदा था, उनकी जो सोच थी, वो अहले सुन्नत में डालने की कोशिश की। मगर बुजुर्गान दीन का करम रहा, औलिया अल्लाह का करम रहा कि तमाम चार पीर चौदह खान वादे वाले, यानी कादरी से लेके, चिश्ती से लेके, निजामी से लेके, नियाजी से लेके, मदारी से लेके, अबुल वाइस से लेके, जितने भी वारिस पाक ताजुद्दीन बाबा के मानने वाले ना, अहमद रज़ा ख़ान के इस अकीदे से बच गए। क्योंकि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने जो देवबंदी नहीं कर पाए, वो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ने कर दिया। देवबंदी ये कहते थे कि मज़ार पे जाना हराम है, वहाँ चादर चढ़ाना हराम है, वहाँ उसको चूमना हराम है, उर्स मनाना हराम है। तो यही अकीदा मौलाना अहमद रज़ा ख़ान का भी निकला। मौलाना सामाईन व नाजरीन, इस फतवे को बगौर मुलाहिज़ा करें कि इस फतवे में सरी अल्फाजों में लिखा है कि उर्स वग़ैरह करना नाजायज़ व हराम है। तो मज़कूरा फतवे के मुताबिक उर्स आला हज़रत का करना नाजायज़ व हराम है। ये फतवा रज़विया के जिल्द 29 के सफ़ा 209 पर तहरीर है। और ये फतवा बरेलवी मसलक के लिए ख़ास है, जो मसलक आला हज़रत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि इस फतवे को भी अपने अमल में लाएं और इस फतवे को भी जिंदाबाद करें और उर्स आला हज़रत को करना बंद करें। ताज़ियादारी की मुखालिफत में आला हज़रत के फतवों को दलील बनाकर पेश करने वालों, आला हज़रत के दीगर फतवों पर भी अमल करो। मसलन किसी खिलाफ़ी शरा मजलिस में जाना व खाना और निकाह पढ़ाना भी बंद करें, क्योंकि आला हज़रत ने फतावा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा 134 पर लिखा है, किसी खिलाफ़ी शरा मजलिस में जाना व खाना दोनों नाजायज़। इसी तरह अपनी औरतों की डिलीवरी किसी गैर मुस्लिम औरत से ना कराएं और न किसी गैर मुस्लिम डॉक्टर औरत से चेकअप कराएं। और ये दोनों फतवे फतावा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा 588 और 589 पर मज़कूर हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा
مولویوں کو قرآن خوانی فاتحہ کے بعد پیسے لینا اور کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 205 206 پر تحریر ہے۔ احمد رضا خان نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ درگاہ پہ ایک چادر چڑھی ہے تو جب تک وہ پھٹ نہیں جائے دوسری مت چڑھاؤ، وہاں اگربتی مت چڑھاؤ، وہاں سے 40 قدم دور رہو، اس کو چومو نہیں، ہے نا۔ وہی عقیدہ سیم نکلا۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کا معاملہ اتنا پکا تھا، بزرگان دین کا معاملہ اتنا پکا تھا، تاج الدین سرکار وارث پاک عالم پناہ تمام اولیاء اللہ کا معاملہ اتنا پکا تھا کہ جتنی بھی سلسلے میں مرید تھے ان پہ یہ اثر نہیں ہوا، یہ بات ان کا رنگ نہیں چڑھا، کیونکہ ان کو اولیاء اللہ کی ذات نے بچا لیا۔ مولانا احمد رضا کے اس معاملات سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھ دیا۔ شرم ان بارگاہوں کو آنی چاہیے، ان گدی نشینوں کو، ان پیرزادوں کو، ان سیدوں کو، چاہے قادری ہو، نظامی ہو، جو اپنے آپ کو سید کہے، چشتی ہو، اور وہ اس کے بعد بھی یہ سارے فتوے عرس منانا حرام ہے، تاجیہ داری حرام ہے، یہ وہ سب سننے کے بعد بھی اگر وہ بولے کہ میں مولانا احمد رضا کو مانتا ہوں یا میں بریلی ہوں، تو یقیناً وہ صرف اور صرف مروانی ہے، یزیدی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صرف ہاتھ چومنے، دولت جمع کرنے کے لیے بچا کے سیف رکھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اتنے سب کچھ سننے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی مولانا احمد رضا نے یہ سب لکھا، اس کے باوجود بھی اگر میں ان کے خلاف چلا جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ چومنے والے بند ہو جائیں، میرے درگاہ پہ آنے والے کم ہو جائیں، مجھ کو نذرانہ دینے والے کم ہو جائے۔ تو ایسے جتنے بھی مروانی یزیدی پیر ہیں، چاہے نہ سید ہیں، اور اپنے آپ کو چاہے قادری کہیں، چاہے نظامی کہیں، جو کچھ کہیں، اگر وہ بریلیت کی دلالی کر رہے ہیں تو آپ ان کو کھل کر یہ بتا دو کہ تمہارا اس بارگاہ سے کوئی لینا دینا نہیں، جس بارگاہ کے نام پر تم اپنا پیٹ پال رہے ہو، اپنے بچوں کو پال رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، یا تم اگر اپنی دولت کی لالچ میں، عیش و آرام کی لالچ میں تم اس مولوی کو بھی مان رہے ہو جس نے تمہارے عرس پر فتویٰ دیا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں پر یہ سارے بندشیں لگائیں جو دیوبندیوں جماعتیوں کی بندشیں تھیں، جس نے غم حسین، عزادار حسین، تاجیہ داری پر فتویٰ دیا، اس کے باوجود اگر تم بریلیوں سے محبت رکھتے ہو، اس مسلک کا پیش امام تمہاری مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، چاہے دنیا میں کوئی بھی سلسلہ ہو، کوئی بھی بارگاہ ہو، کوئی بھی درگاہ ہو، تو ڈوب مرنا چاہیے ایسے خادموں کو، ایسے پیرانوں کو، ایسے صوفیوں کو، ایسے گدی نشینوں کو، ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ تمہارے مسجد میں، تمہارے سلسلے کی مسجد میں آ کے جس نے یہ کہا عرس منانا حرام ہے، تاجیہ داری حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، اس کے بعد بھی اس کا ماننے والا تمہاری مسجد میں اگر نماز پڑھا رہا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے ماننے والے پیش اماموں کو اپنی مسجد میں رکھو، جو کھل کر اولیاء اللہ کی باتیں کر سکے، دین حسین کی باتیں کر سکیں، اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کر سکیں۔ مگر ان لعنت برسنے والے پیروں کو، صوفیوں کو، گدی نشینوں کو میں بات کہہ دوں کہ تمہارا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہی اہل سنت کی عوام ہے نا، وہ حال کرے گی کہ نہ خدا ہی ملے گا، نہ مثال صنم، نہ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، اور ہو رہا ہے تمہارا حال، ہے نا۔ اب رہ گئی بات کہ تاجیہ داری سے اتنی نفرت بریلیت کو کیوں ہے، غم حسین سے اتنا معاملات کیوں خراب ہے، کیوں ان کا مولوی سحر یار بریلوی کہہ رہا ہے کہ بی بی سغرا، بی بی سکینہ کا واقعہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، اس کا کربلا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے سغرا کر کے نہیں رویا، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے سغرا کر کے رولاتے ہیں، سغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، جو بیمار ہی نہیں تھی۔ یہ سب شیعہ اور رافضیوں کی کہانی ہے، رونے رولانے کی کہانی ہے، وہ سرے سے غلط ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے، جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس سٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے، تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا کیا ستم کی کہانی، کیا پیاس کی کہانی بولتا ہے، کیا روتا ہے، کیا رولاتا ہے، بغیر دانے کے، بغیر پانی کے، بغیر پیاس کے کربلا میں آئے، سکینہ آئی، اونٹ کے پاؤں میں لپٹ گئیں، کون بولا؟ تم وہاں جا کے دیکھا تھا؟ جو بھی روایت ہے تو پٹا کھینچا، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہے نطفِ نا تحقیق، یہ اس لیے کہہ رہا ہے
کیونکہ یہ کربلا کے ان واقعات کو چھپانا چاہتا ہے جس میں ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اہل بیت علیہ السلام پر، رسول کے گھر والوں پر جو حال ہوا، 3 دن پانی بند، یہ جتنے واقعات ہوئے یہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ تو یہ بریلی جو چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد جو ہے، ان کی جو منشا ہے، یہ دیوبندیوں کی منشا ہے، یہ اہل حدیثوں کی منشا ہے۔ آپ دیکھو پاکستان میں بیٹھا ان کا ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک طرف سید ہو ایک طرف یزید ہو تو میں یزید کو مانوں گا، سیدوں کو نہیں مانوں گا۔ نعوذ باللہ، سیدوں کے تعلق سے اتنا اس کے اندر بغض، سید ایک طرف ہو یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا، کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا، یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی آل سے اتنی دشمنی، یہ اگر ہم تاجیہ اٹھاتے ہیں تو یا حسین کہہ کر اٹھاتے ہیں یا عباس کہہ کے اٹھاتے ہیں، کربلا والوں کا ذکر کرتے اٹھاتے ہیں، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ کربلا والوں کا ذکر بند ہو جائے۔ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم یزید نے کیا وہ دنیا کو نہ پتہ چلے، کیونکہ ان کا مقصد ہے یزید کو اچھا بتانا۔ دیوبندی، جماعتی، اہل حدیث، بریلیوں کا مل کر یہ مقصد ہے یزید کو اچھا بتانا۔ کربلا میں یہ ہوا، تیر چلے، پانی بند ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث پیغمبر میں۔ 250 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ افسوس کا مہینہ۔ کیونکہ اب یہ دیکھو، یہ اہل حدیث کا ایک حیدرآباد کا عالم ہے، اس کو پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ اس کے ابا کتنے ہیں، بعد میں یہ آ کے دین بتائے، کیونکہ بغض اہل بیت والا وہی ہوگا جس کی ماں کا پتہ ہوگا باپ کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بول رہا ہے کہ مومن وہی ہے جو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو مانے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے محبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان سے محبت ہے۔ ہمیں اور آپ کو محبت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن مومن ہونے کی بنیاد پر یزید رحمہ اللہ سے بھی محبت ہے۔ کیوں؟ ارے لعنتی، تم یزید کو بچا رہے ہو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام نے ایک جگہ بھی کہیں بتا دو کہ اس کو شرابی اور جانی کہا ہو۔ آقا حسین علیہ السلام نے اس کا رد کیا ہو، ہے نا؟ جس سے حسین منہ پھیر لے اس سے خدا نے منہ پھیر لیا، رسول نے منہ پھیر لیا، ہے نا؟ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے نیک اور برے کا؟ ہے تو ہے، چاہے تو ان کا مقصد ایک ہی ہے، ان کی منشا ایک ہی ہے۔ اللہ کے واسطے سنیوں جاگو، اولیاء اللہ کے ماننے والے جاگو، اپنے آپ کو بریلیت سے، دیوبندیت سے، جماعتیت سے، اہل حدیثوں سے بچاؤ۔ کہ تم کو یزیدی بنا رہے ہیں، ہم بار بار یہی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم وہ سنی ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے دین پر قائم ہیں۔ اگر معاویہ کا مسئلہ مولانا الیاس اتاری حرامی نہیں چھیڑتا، عرس نہیں مناتا یا بے خطا بے گناہ نہیں کہتا، تو معاویہ کے سارے راز جو دفن تھے، اس نے جو کیا ہے وہ کھل کر کبھی کتابوں سے لوگ باہر نہیں نکالتے، کیونکہ سقوط کا معاملہ ہے۔ اہل سنت میں سقوط تھا تو ہم سقوط پر تھے، ہے نا؟ مگر اس نے چھیڑا تو پھر حسینیوں نے بھی ایک ایک چیز نکال کے دکھایا کہ دیکھو یہ کیا، یہ اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ساری باتیں اس کی عام کر دی۔ ایک بندے پوچھیا معاویہ دا معنی کی؟ میں نکال کے دیکھیا پہلا ہاتھ پا کے، جدو ویکھا نا میں کیا سونا ہے، جنوں ویکھ کے کتے بھونکن نا، جنوں ویکھ کے کتے بھونکن نا، کتے جنوں ویکھ کے کتے بھونکن نا اونوں معاویہ کہندے۔ اب یہ معاویہ کو بچاتے بچاتے یزید پر آ گئے، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کا مقصد معاویہ کو بچانا نہیں، یزید کو بچانا ہے۔
تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے لوگ ہوشیار ہو رہے ہیں، سمجھدار ہو رہے ہیں، پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، کتابیں کھنگال رہے ہیں، ہماری مسلک کی مولویت کی کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اور یہ سمجھ چکے ہیں لوگ کہ یہ ابھی کیا کر رہا ہے، فتوے کی کتاب کو نعوذ باللہ قرآن کی برابری کروا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر حدیث قرآن سے ٹکرائے تو دیوار پہ مار دینا۔ اب یہ اتنا کم علم ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا مطلب کہ علم الیتیم ہے کہ ایک فتوے کی کتاب کا جو معنی مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے نعوذ باللہ قرآن سے، کہ قرآن سے لوگ بہک گئے تو فتوے نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت، یعنی ایک فتوے کی کتاب جس میں مولوی صاحب نے صرف فتویٰ بازی کی، اس کتاب کو نعوذ باللہ قرآن سے تو حدیث کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو لوگ ان پڑھ جاہل ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی بات میں آ جا رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ تاجیہ داری کی آڑ میں، تاجیہ داری کے رد کے آڑ میں، تاجیہ داری کے رد کے آڑ میں تم کو یزیدی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لو، یہ بریلوی ملا یزیدیت کی تعریف کر رہا ہے، اہل حدیث ملا یزیدیت کی تعریف کر رہا ہے، یہ دیوبندی ملا ہے یہ بھی یزیدیت کی تعریف کر رہا ہے، یزید کی تعریف کر رہا ہے، یزید کو حق پہ مان رہا ہے۔ تو ان سب کا مقصد یہی ہے کہ سنیوں کو یزیدی بنا دیا جائے، اہل بیت علیہ السلام سے دور کر دیا جائے، 12 اماموں سے دور کر دیا جائے، رسول کی اولادوں سے دور کر دیا جائے۔ میرے دوستو، سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں، میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والا اما منافق، پہلی بات تو یہ کہ وہ منافق ہوگا، اگر نہیں ہے منافق ایمان والا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اما لزنیت، ارشاد فرماتے ہیں وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا، وہ حرام زیادہ ہوگا۔ کیونکہ اولیاء اللہ نے رسول کی اولادوں کی طرف لوگوں کو رکھا، تاجہ داری اس لیے سکھائی، درگاہوں پہ نظر نیاز 12 اماموں کی اس لیے ہوئی۔ تو تم اپنے ایمان کی اگر حفاظت نہیں کر پاؤ گے اور تم یزیدی ہو جاؤ گے تو خدا کی قسم تم لعنتی ہو جاؤ گے۔ یزید جیسا حرامی، نطفہ حرام، اگر اس کی محبت لوگوں کے سینے میں آ گئی تو سمجھ لینا کہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ حرام کی پیدائش ہے۔ تو اللہ پاک تم کو حرامی ہونے سے بچائے، یزیدی ہونے سے بچائے، مروانی ہونے سے بچائے، بنو امیہ کے دین سے بچائے۔ اللہ پاک تم کو بنو ہاشم کی محبت میں رکھے، دین حسین میں رکھے، دین اہل بیت میں رکھے، ہے نا۔ تو ان ملاؤں کی سازش ہی یہی ہے۔ تو اللہ پاک تم پر کرم کرے کہ تم کو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں رکھے، کربلا والوں کی بارگاہوں میں رکھے، عشق حسین عطا کرے، عشق اہل بیت عطا کرے، عشق مولا علی عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔